बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना इको 401 का करेंगे लेसन नंबर 39। हम लोग ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे कि ग्रोथ कैसे हो सकती है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो ग्रोथ से रिलेटेड आज हम लोग दो थ्योरीज पढ़ेंगे। एक है एक्सोजनस ग्रोथ थ्योरी, दूसरी है एंडोजनस ग्रोथ थ्योरी। इसमें इसमें ना बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो ये वाला लेक्चर देख के ना पहले ही घबरा जाते हैं, क्योंकि हैंड आउट में ना इररेलेवेंट भी थोड़ा लिखा हुआ है कि जिसमें से पेपर नहीं आता। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को छुड़वा दूंगी। जो इंपॉर्टेंट इसमें से जो मेन कंसेप्ट आप लोगों के पेपर में आते हैं ना, मैं जस्ट वही आप लोगों को करवाऊंगी और उसी को ही आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एक्सोजनस ग्रोथ थ्योरी की। एक्सोजनस ग्रोथ मॉडल, इसको नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है और सोलो ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। ये वाली जो मॉडल है ना, इसमें अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कैपिटल डीपनिंग और कैपिटल वाइडनिंग, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रोथ थ्योरी ना, ये ज़्यादातर बात करती है कैपिटल डीपनिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें यही कहते हैं, न्यू क्लासिकल मॉडल यही कहते हैं कि जो कैपिटल अगर हम लोग सिर्फ बढ़ा देते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न सेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग लेबर को फिक्स रखते हैं, सिर्फ हम लोग अपनी मशीनरी को फॉर एग्जांपल के बढ़ा रहे हैं, तो जो आउटपुट आएगा ना वो कम होता चला जाएगा। एक दफ़ा लेबर शुरू में हो सकता है कि वो 2 मशीनों को एक लेबर अब चला रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी जो आउटपुट है ना वो कम होता चला जाएगा। ये वाली सिचुएशन हम लोग वहाँ पे एज्यूम करते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी में कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे, ना ही हम लोग अपनी लेबर फोर्स को बढ़ा रहे हैं, सिर्फ हम लोग कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। और वो जो नया कैपिटल हम लोग लेके आए हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स होंगे, हमारी जो मशीनें हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा आउटपुट जस्ट उतना ही बढ़ेगा कि हम लोग मुश्किल से वो जो डेप्रिसिएशन होती है, जो हम लोगों ने अपना कैपिटल लॉस्ट किया होता है, उसी की उसके ऊपर जो हमारी अमाउंट लगेगी ना, उसको ठीक करवाने में उसी को जस्ट हम लोग मेकअप कर सकेंगे और इसके अलावा हम लोग नहीं बना सकेंगे। मेन इस एक्सोजनस थ्योरी के अंदर यही एजम्पशन है कि कैपिटल को अगर हम लोग रख देते हैं इक्वल, ठीक है, तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट में क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो भी हम लोग नहीं कर रहे, लेबर फोर्स को भी हम लोग ग्रो नहीं कर रहे, यहाँ पे फिर हमारी इकोनॉमी क्या करती है, वो ग्रो नहीं होती। मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो है ना, इसमें हम लोग लिंक देखते हैं कि ग्रोथ का और मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आपस में क्या लिंक है। यहाँ पे हम लोग कॉब डॉगलस का कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन लगाते हैं। कॉब डॉगलस का ये था कि आउटपुट जो है ना वो डिपेंड करता है कैपिटल मल्टीप्लाई बाय लेबर, ठीक है। अब कैपिटल यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं के रेज़ टू द पावर अल्फा, ऊपर से लेबर जो है ना 1 माइनस अल्फा। अल्फा जो है ना इसलिए हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हम लोग उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल होते हैं। तो ये एक पैरामीटर है अल्फा, यानी कि कितनी डेप्रिसिएशन हुई है 0 से 1 के दरमियान। यहाँ पे जो y है, y का मतलब है हमारा आउटपुट, k का मतलब है कैपिटल और l का मतलब है लेबर, ठीक है। और अल्फा जो है ये एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान कोई भी आ सकती है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग अपनी लेबर को चेंज नहीं करते, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कैपिटल बढ़ा रहे हैं। दोनों साइडों को हम लोग लेबर के साथ कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। इसको भी हम लोग लेबर के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हम लोग लेबर के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो आउटपुट डिवाइडेड बाय लेबर का क्या मतलब होगा, आउटपुट पर लेबर, और इसको हम लोग डोनेट करते हैं स्मॉल वाई से, ठीक है। यानी कि वाई डिवाइडेड बाय एल की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, स्मॉल वाई लिख देते हैं। और इसी तरह से के डिवाइडेड बाय एल का मतलब क्या होगा, पर कैपिटा कैपिटल। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पर कैपिटा प्रोडक्शन होगी वो कितनी होगी, y इज इक्वल टू स्मॉल के ऊपर अल्फा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी जो है ना वो डेरिवेशन दी हुई है। यहाँ पे ये जो है ना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वगैरह, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ए, हम लोग इसको हम लोग ए से जो है वो डिनोट करते हैं और इसको हम लोग रख देते हैं फिक्स। यानी कि हम लोग कोई टेक्नोलॉजी में हम लोग कोई चेंज नहीं लेके आ रहे, ठीक है। हम लोग चेंज सिर्फ ये लेके आ रहे हैं कि हमारा जो कैपिटल और लेबर को हम लोग जस्ट देखते हैं कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, ए का मतलब क्या है, लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज। के का मतलब क्या है, स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो हमारा कैपिटल है। एल का मतलब क्या है, हमारी लेबर फोर्स कितनी है। और वाई आप लोगों को पता है कि एग्रीगेट रियल आउटपुट की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर्स देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो हमारी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, y और k का आपस में ताल्लुक हम लोग देखते हैं, ठीक है।
وائی اور کے کا ڈیریویٹو لیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے, اس سائڈ کو ڈی وائی, ٹھیک ہے, ڈیریویٹو آف وائی ڈیوائڈیڈ بائی ڈیریویٹو آف کے, ٹھیک ہے. ہم لوگ کس کا ڈیریویٹو لے رہے ہیں, کے کا ڈیریویٹو لے رہے ہیں. کے کا اگر ہم لوگوں نے ڈیریویٹو لینا ہے نا تو یہ والی جو ساری ایکویشن ہے نا, اس میں سب کسی کو بھی آپ نے نہیں چھوڑنا, صرف یہ کسی کو بھی نہیں چھیڑنا, صرف کے والے فیکٹر کو دیکھنا ہے. یعنی کہ ہم لوگ کس کا ڈیریویٹو لے رہے ہیں, کے کا. ڈیریویٹو لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے, میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو پاور ہوتی ہے نا, پاور کو آپ لوگ اس نمبر کے شروع میں لے کے آ جاتے ہیں جس کا آپ لوگ ڈیریویٹو لے رہے ہیں. فار ایگزامپل ہم لوگ کے کا ڈیریویٹو لے رہے ہیں, اس کی پاور کیا ہے الفا, الفا ادھر شروع میں آ جائے گی اور ہم لوگ کیا کریں گے, الفا میں سے -1 کر دیں گے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم لوگ کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو ہر کیپٹل میں سے یہ -1 کا مطلب کیا ہے کہ ہر کیپٹل کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ کم ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ ود رسپیکٹ ٹو لیبر. اب ہم لوگ ذرا دیکھتے ہیں, اب ہم لوگ ڈیریویٹو کس کا لینا ہے, لیبر کا لینا ہے. ہم لوگ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈی وائی کو ڈیوائڈیڈ بائی ہم لوگ کر دیں گے ڈی ایل, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ باقی ساری ایکویشن کو ہم نے نہیں چھیڑنا, صرف جو ایل ہے نا اس کا ہم نے ڈیریویٹو لینا تھا. سب سے پہلا رول کہ یہ جو پوری کی پوری پاور ہے نا یہ شروع میں آ جائے گی, یعنی کہ 1 - الفا ادھر آ جائے گی, اور جو پاور ہے اس میں سے ہم لوگ 1 کو مائنس کرتے ہیں, یعنی کہ 1 - الفا -1 ہم لوگ کریں گے, ٹھیک ہے. تو -1 + 1 کے ساتھ کینسل ہو جائے گا, تو پاور میں کیا رہ جائے گا, صرف -الفا. تو یہ دیکھیں یہ سیم یہی چیز لکھی ہوئی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ الفا -1 یہ اسمالر دین 0 ہوگا, یہاں پہ -الفا اسمالر دین 0 ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ آپ لوگوں کے پیپر میں یہ آتا کیسے ہے. آپ کے پیپر میں نا یہ والی جو 3-4 چیزیں نا یہ آپ لوگوں کے MCQs میں جسٹ آتی ہیں, شارٹ میں بھی نہیں آتا, یہ آپ لوگوں کے جسٹ یہ MCQs میں آتا ہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ کروایا, ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ان کو ڈیریویشنز نہیں کرواتی ہوں. MCQs میں آپ لوگوں کو ایسے آتا ہے کہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو ڈیریویشن بتائی نا کہ ڈیریویٹو کیسے لینا ہے ایل کا اور کے کا, اسی کا وہ آنسر آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ ایل کا جب ہم لوگ ڈیریویٹو لیں گے تو کیا آنسر آئے گا. تو آپ لوگوں کو ڈیریویٹوز لینا آنے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ کے کی کنڈیشن میں الفا -1 اسمالر دین 0 ہوگا, اور ایل کی کنڈیشن میں صرف -الفا جو ہے نا وہ اسمالر دین 0 ہوگا. یہ 2 MCQ 3-4 MCQ یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے, یہ آپ لوگوں کے آتے ہیں. باقی یہاں پہ جو چیز ہے نا آپ لوگوں نے یاد یہ رکھنی ہے, یہی کہتے ہیں آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے صرف آپ لوگوں کے کیپٹل پر لیبر کے اوپر. یہ اتنی سی بات یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. کیپٹل وائی یعنی کہ آؤٹ پٹ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اے کو اگر آپ لوگ فکس رکھ دیں تو اس کا مطلب کیا ہے, پیچھے کیا بچ جاتا ہے, کے کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسمال کے کا, اسمال کے کا مطلب ہوتا ہے کیپٹل پر لیبر. تو کیپٹل پر لیبر کو اگر آپ لوگ بڑھائیں گے تو کیا ہو جائے گا, آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے نا یہ بڑھ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ اتنی سی یہ بات کرتے ہیں کہ کیپٹل پر لیبر کا اور آؤٹ پٹ کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس میں سے جو ہے نا اس کا جو فارمولا ہوتا ہے نا یہاں پہ تھا, ہاں یہ والا فارمولا یہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے کہ ایگزوجنس والے جو ہے نا وہ جسٹ یہی بات کرتے ہیں کہ جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اے, ٹھیک ہے. لیکن ٹیکنالوجی کو ہم لوگ فکس رکھ دیتے ہیں اور کیپٹل پر لیبر کی ہی ہم لوگ بات کرتے ہیں. یہ اتنا سا آپ لوگوں کو آتا ہے. یہ انہوں نے یہاں پہ تھوڑا سا کر کے بتایا ہوا ہے کہ اگر ہم لوگ دونوں سائڈس کو یہ اوپر جو ایکویشن ہوتی ہے نا مین ایکویشن, یہ والی مین ایکویشن آپ کو یہ اچھے طریقے سے یاد ہونی چاہیے. یہ مین ایکویشن اگر ہم لوگ اس سارے کو ایل کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, وائی کو بھی ایل کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیا, اور یہ جو ساری کی ساری اس کو ہم ایل کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اب ہم لوگ سپوز یہ کرتے ہیں کہ لیٹ سپوز ایل ایکول ہے ایل الفا ملٹیپلائی ایل ریز ٹو دی پاور 1 - الفا. یہ کیسے ایکول ہے, انہوں نے سپوز کیا ہے کہ دیکھیں جب بھی ملٹیپلائی جو چیز ہوتی ہے نا تو اس کی جو پاورز ہوتی ہیں آپس میں پلس ہو جاتی ہیں. اس کو اگر آپ لوگ سولو کر کے دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا, اے الفا پلس 1 - الفا. تو -الفا پلس الفا کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جائے گا, تو ہمارے پاس پیچھے کیا بچ جائے گا, ایل ریز ٹو دی پاور 1. اور ایل ریز ٹو دی پاور 1 کس کی ایکول ہوتا ہے, ایل کی ایکول ہوتا ہے. یہ انہوں نے تھوڑا ڈیرائیو یہاں پہ کر کے بتایا ہوا ہے کہ اس کو بھی ہم لوگ پھر کیا کریں گے, سوری یہ والی جو چیز ہے اس کو ہم لوگ اس پوری ایکویشن کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. ایل اس ایل کی جگہ پہ ہم لوگ یہ والی ساری ایکویشن لکھ دیتے ہیں. ادھر سے اے کے الفا ڈیوائڈیڈ بائی ایل الفا, ٹھیک ہے, اور ادھر سے ایل ریز ٹو دی پاور 1 - الفا اور ڈیوائڈیڈ بائی ایل ریز ٹو دی پاور 1 - الفا. یہ دونوں آپس میں کینسل آؤٹ ہو جائیں گے. پیچھے رہ کیا گیا کہ ہمارا جو آؤٹ پٹ پر لیبر ہے, ٹھیک ہے, یہ اسمال وائی آؤٹ پٹ پر لیبر کس کے ایکول ہے, کیپٹل پر لیبر کی, ٹھیک ہے. یعنی کہ پورے لیبرز کے حصے میں جتنا کیپٹل ہوگا اتنا ہی زیادہ جو ہے نا وہ آؤٹ پٹ پروڈیوس ہوگا. ایگزوجنس تھیوری یہ کہتی ہے.
اس میں بس وہی چیز تھی کہ میں آپ لوگوں کو بتانا تھا، یہی چیز ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو آؤٹ پٹ کا جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے نا، اس کو ہم لوگ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کس قسم کا ہے. ہم لوگ ویسے تو یہ کہتے ہیں نا کہ جسٹ اگر آپ لوگ کیپٹل کو بڑھاتے ہیں اور لیبر کو اگر آپ لوگ نہیں بڑھاتے تو ڈیمینشنگ ریٹرنس ٹو اسکیل ہو سکتے ہیں. تو ان ڈیمینشنگ ریٹرنس ٹو اسکیل کو کوپ اپ کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی لیبر کو بڑھائیں. لیبر تب بڑھے گی جب آپ لوگوں کی پاپولیشن بڑھے گی. تو مینلی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا جو آؤٹ پٹ پورے ملک کا بڑھتا ہے نا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری پاپولیشن کا گروتھ ریٹ کیا ہے. اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاپولیشن کو ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ گورنمنٹ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، یہ ہمارے یوں سمجھ لیں کہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. تو ایگزو کا مطلب ہوتا ہے باہر ہونا، اس لیے ہم لوگ اس کو ایگزوجنس تھیوری کہتے ہیں کہ اس میں پاپولیشن جو ہوتی ہے نا اس کی بیس پہ ہی ہمارا آؤٹ پٹ بڑھ رہا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ جو تھیوری ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ تھیوری ہے کہ یہ سیونگز کے اوپر بات کرتی نہیں ہے. یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ سیونگ کا کوئی افیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے ہماری گروتھ ریٹ کے اوپر. دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ گروتھ کے لیے جو ڈٹرمنٹس چاہیے ہوتے ہیں، گروتھ کے لیے کیا ڈٹرمنٹس چاہیے ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ایگزوجنس تھیوری؟ پاپولیشن ہمیں چاہیے. تو پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم لوگ کوئی زیادہ پالیسیز نہیں بنا سکتے، اتنی زیادہ آسان نہیں ہوتا اس کو کنٹرول کرنا. تیسری جو یہ والی تھیوری والے کہتے ہیں نا، وہ اس کو ہم لوگ کنورجنس تھیوری بھی کہتے ہیں. کنورجنس تھیوری ہم لوگ کیوں کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ کنٹریز جن کا کیپٹل پر لیبر ہائر ہوتا ہے نا، ان کا آؤٹ پٹ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. کیپٹل پر لیبر ہائر ہے، یعنی کہ ہر مزدور کے حصے میں آنے والے جو مشینری ہے وہ فار ایگزامپل کہ ہائر ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ڈیمینشنگ ریٹرنس ٹو اسکیل، یعنی کہ آؤٹ پٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کا آؤٹ پٹ اس کنٹری کے ایکول چلا جاتا ہے جس کنٹری کا کیپٹل پر لیبر کا جو آؤٹ پٹ کیپٹل پر لیبر کا جو لیول ہے نا لوور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کنٹری جس کا کیپٹل پر لیبر جو ہے اس کا لیول کیا ہے؟ ہائر ہے. اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ سکڑتا چلا جائے گا اور وہ کنورج ہو جائے گا سیم اس کنٹری جیسا ہو جائے گا جس کنٹری کا کیپٹل پر لیبر لوور ہے. ٹھیک ہے، کنورجنس تھیوری یہ کہتے ہیں، کیونکہ ڈیمینشنگ ریٹرنس کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ پاپولیشن کو اگر ٹھیک ہے ایک ملک ہے اس نے اپنا کیپٹل بڑھایا ہے، ساتھ میں وہ پاپولیشن کو بھی اگر پاپولیشن بڑھ رہی ہے تب ان کا آؤٹ پٹ بڑھے گا. ادروائز پاپولیشن اگر نہیں بڑھ رہی، صرف کیپٹل کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو ان کا آؤٹ پٹ سیم ویسا ہی ہوگا جتنا کہ کسی دوسری کنٹری کا ہے جن کا کیپٹل پر لیبر کم ہے. اچھا، یہاں پہ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیمینشنگ ریٹرنس ٹو کیپٹل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مین جو ان کا جو تھیسس ہے وہ یہی کہتے ہیں. ایک تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ریئل جی ڈی پی کی جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے این اینڈ ٹی. این اینڈ ٹی کا کیا مطلب ہے؟ پاپولیشن اور ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، پاپولیشن گرو کرے گی، ٹیکنالوجی گرو کرے گی تو تب ہی ہمارا جو ریئل جی ڈی پی ہے وہ بڑھ سکتا ہے. ایگزوجنس کو ہم لوگ اسی لیے آؤٹ سائڈ کہتے ہیں کیونکہ پاپولیشن جو ہوتی ہے نا وہ ایک تو آؤٹ سائڈ دا فارم پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ گورنمنٹ کے ہاتھ سے بھی، گورنمنٹ کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتی ہے. اس میں وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ کوئی پالیسیز کے بارے میں ہم لوگ نہیں لگا سکتے کہ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کا جو ہے نا وہ گروتھ ریٹ کیوں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کہ ایون کہ ان کی جو پاپولیشن ہوتی ہے نا کبھی اسٹیڈی بھی ہوتی ہے. اگر ہم لوگ ہائر انکم کنٹریز کی بات کریں وہاں پہ ان کی پاپولیشن اتنی زیادہ گرو نہیں کر رہی ہوتی لیکن پھر بھی ان کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، خاص طور پہ یہ والا جو ماڈل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو سیونگز کرنے سے صرف ہماری انکم کے اوپر تو افیکٹ ہوتا ہے لیکن ہماری گروتھ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں. ریزن کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سیونگز بڑھا دی جائیں تو سیونگز بڑھانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ انویسٹمنٹ بڑھے گی. ایسا ہی ہے نا، سیونگز بڑھانے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے، انویسٹمنٹ بڑھے گی، انویسٹمنٹ جب بڑھے گی تو کیپٹل بڑھ جائے گا. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کیپٹل بڑھ جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ سیونگز کا اور ہماری گروتھ ریٹ کا آپس میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں. تعلق ہے تو صرف یہ ہے کہ اگر آپ کیپٹل کو بڑھاتے ہیں تو ساتھ میں آپ لوگوں کی پاپولیشن کا بڑھنا ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ملک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے لوور انکم سے اور کم کیپٹل سے انہوں نے شروعات کی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک غریب ملک ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کم کیپٹل سے سٹارٹ کیا، اور ایک ریچر کنٹری، ایک امیر ملک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے زیادہ کیپٹل سے سٹارٹ کیا. تو اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جو ملک ہے
ان کا انہوں نے زیادہ کیپٹل رکھا ہے تو ان کا آؤٹ پٹ کم ہوتا چلا جائے گا ایز کمپیئر ٹو دوست کی جو ایک غریب ملک ہے، انہوں نے اپنا کیپٹل پر لیبر کانسٹنٹ رکھی، انہوں نے کیپٹل کو زیادہ نہیں رکھا تو ان کا آؤٹ پٹ بڑھتا چلا جائے گا. تو اس طرح سے ایک امیر ملک اور غریب ملک آپس میں ایکول ہو جائیں گے اور ان کا جو گروتھ ریٹ ہے نا وہ سیم ہو جائے گا. یہی تھیوری، اگر اس تھیوری کو دیکھا جائے تو وہ یہی بات کرتے ہیں نا. اچھا آگے چلیں ہم. اس میں یہ تھوڑا سا یہاں پہ بتاتے ہیں، یہ گراف آپ لوگوں کو وہ پیپر میں نہیں دیتے کہ آپ لوگ ہمیں یہ گراف ڈرا کر کے بتائیں، صرف انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے یہ K2 والا، یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ لوگوں کے نمبر آف کیپٹل اور جو پاپولیشن ہے نا وہ ایکول ہے فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اب اگر ہم لوگ کے رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کے ہم لوگ رائٹ سائڈ پہ گئے، یہاں پہ کیا ہوگا کہ کیپٹل پر لیبر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، کیپٹلس یعنی کہ مشینری زیادہ ہے، لیبرس کم ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے آپ کو اپنا کیپٹل ڈیکریز کرنا پڑے گا اور دوبارہ سے K2 کی طرف موو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، دوسری طرف اگر ہم لوگ لیفٹ سائڈ پہ جاتے ہیں، لیفٹ سائڈ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیپٹل کم ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، کیپٹل پر لیبر بہت زیادہ کم ہے. اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ کیپٹل کو بڑھانا پڑے گا، کیپٹل کو انکریز کر کے دوبارہ سے K2 پوائنٹ پہ آنا پڑے گا. وہ یہی بات کہتے ہیں کہ وہ والی جو کنٹریز، فار ایگزامپل ایک کنٹری کے ہائی انکم کنٹری ہے وہ پہلے اس پوائنٹ پہ یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا کیپٹل زیادہ ہے، لیبر کم ہے، تو اس کی وجہ سے کیپٹل پر لیبر کی وجہ سے ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوتے ہیں، ان کو دوبارہ سے K2 والی پوائنٹ پہ آنا پڑتا ہے. دوسری طرف ایک وہ ملک جن کا جو کیپٹل جو ہے نا وہ کم ہے، ٹھیک ہے، ان کی لیبر زیادہ ہے، اب لیبر زیادہ ہوگی تو وہ تو اپنے کیپٹل کو لیبر کے مطابق وہ بڑھائیں گے اور وہ بھی دوبارہ سے K2 پہ آ جائیں گے. تو ایک لو انکم کنٹری بھی K2 پہ آ جائے گا اور جو ہائی انکم کنٹری ہے وہ بھی K2 پہ آ جائے گا. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کنورجنس تھیوری. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اوپر کچھ کرٹیسزم کی گئی ہے. اس گروتھ ماڈل کے اندر، ایگزوجنس گروتھ ماڈل کے اندر کچھ ویکنیسز بھی ہیں. اس کے اندر لمیٹیشنز ایک تو یہ ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے انٹرپرینیورشپ. انٹرپرینیورشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے بزنس سکلز، یعنی کہ ایک بندہ نا جو کہ بزنس کر رہا ہے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، اس کی وجہ سے بھی اکانومی جو ہے نا وہ گرو کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے انٹرپرینورشپ کو بالکل اگنور کر دیا تھا. دوسری بات یہ کہ انسٹیٹیوشنز جتنے زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں ان کے پاس اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے نا، اس سے بھی ایک ہماری جو اکانومی ہے وہ گرو کرتی ہے. اس چیز کو بھی انہوں نے بالکل اگنور کر دیا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجیکل پروگرس کے اوپر بات کی ہی نہیں تھی. انہوں نے صرف کیپٹل اور لیبر کے آپس کے ریلیشن شپ کو انہوں نے دیکھا تھا، پاپولیشن کو انہوں نے دیکھا تھا، ٹیکنالوجیکل پروسیس کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا. اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا تھا کہ یہ تھیوری فیل ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر انڈوجنس گروتھ تھیوری آ گئی تھی. انڈوجنس گروتھ تھیوری کو ہم لوگ آگے چل کے دیکھتے ہیں. پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایگزوجنس گروتھ تھیوری کے اندر 3 میجر ویکنیس کون کون سی تھی. شارٹ کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہے. 3 ویکنیسز یہ تھیں. ایک تو یہ کہتے ہیں نا کہ پور کنٹری اور رچ کنٹری کے درمیان جو ایک گیپ ہے نا وہ کنورج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پور اور رچ کنٹری ایکول ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ رچ کنٹریز کیپٹل زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے آؤٹ پٹ کم ہو جاتے ہیں، اور جو پور کنٹری ہوتا ہے وہ کیپٹل زیادہ استعمال نہیں کرتا، ایکول رکھتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کا آؤٹ پٹ زیادہ ہو جاتا ہے، دونوں کنٹریز سیم ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم لوگ پوری دنیا میں دیکھیں نا تو پور اور رچ کنٹریز کے درمیان گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب وہ گیپ کیوں بڑھ رہا ہے اس چیز کو انہوں نے ایکسپلین ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ کیچ اپ ہو جائے گا، کیچ اپ نہیں ہو رہا، اینٹی کیچ اپ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ایک تو میجر یہ ویکنیس تھی کہ اس چیز کو انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. دوسری ایک اور چیز کہ کچھ ایسی کنٹریز ہیں جیسے کہ ایسٹ ایشیا کی بات کرتے ہیں، ان میں وہ جو کنٹریز ہیں نا وہ گرو اسی وجہ سے کر رہی ہیں کیونکہ ان کی سیونگ ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں. یہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ سیونگ ریٹس اگر ہائی ہوں گے تو اس سے تو اکانومی گرو ہی نہیں کرے گی، کیونکہ سیونگ ریٹ کے ہائی ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، انویسٹمنٹ بڑھے گی. تو کیونکہ یہ کلاسیکل ماڈل ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں سیونگ بڑھنے کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کم ہو جائیں گے، انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی، انویسٹمنٹ کی وجہ سے کیپٹل بڑھے گا، کیپٹل کے بڑھنے کی وجہ سے ڈیمینشنگ ریٹرنز ہوں گے اور ہماری جو اکانومی ہے وہ گرو نہیں کرے گی. لیکن یہ ان کنٹریز کو ایکسپلین کرتا ہی نہیں ہے جو کنٹریز ہائر سیونگ ریٹس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، آگے گرو کر رہی ہیں. تیسری چیز ان کے اندر مین ایک اور ویکنیس یہ تھی کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے اوپر بات ہی نہیں کی تھی، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کو بھی انہوں نے ایک ایگزوجنس فیکٹر کی طرح سے لیا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے لیے بھی ہم لوگ کوئی پالیسی نہیں بنا سکتے. یہ تینوں جو ویکنیس تھیں، جو پہلی ویکنیس تھی اس کا تو جواب ہمیں نیو کلاسیکل کے ہی فریم ورک کے اندر سے ہمیں مل جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو کنورجنس تھیوری ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ممالک آپس میں کیچ اپ کرتے ہیں، یعنی کہ ہائی
جو ممالک ہیں اور ادھر سے جو رچ کنٹریز اور جو پور کنٹریز ہیں نا، ان کے درمیان کیچ اپ تب ہوتا ہے، ان کی تب آؤٹ پٹ بالکل سیم ہو جاتا ہے اگر انہوں نے شروع میں کیپٹل ایک جیسا رکھا ہو. فار ایگزامپل ایک ملک ہے نا، ایک رچ کنٹری ہے، انہوں نے کیپٹل 100 رکھا، لیبر 50 رکھے، اور ادھر سے پور انکم کنٹری ہے، اس نے کیپٹل 100 تو رکھا، یعنی کہ انہوں نے کیپٹل لیبر کی تعداد سیم رکھی، تو وہ کیپٹل اگر رچ کنٹری والا ہی رکھتے ہیں، یعنی کہ 100 کیپٹل رکھتے ہیں، 100 لیبر رکھتے ہیں، اس سچویشن میں دونوں کے درمیان جو ہے نا وہ کیچ اپ ہوگا. لیکن اگر وہ ملک ہے کہ جنہوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے کیپٹل اور لیبر دونوں کو سیم رکھا لیکن بہت زیادہ کم سرمایے سے انہوں نے شروعات کی، تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گرو نہیں کر سکتے. تو پہلی تو ویکنیس وہ یہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گیپ ہے نا رچ اور پور کے درمیان، یہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں ایک جیسے کیپٹل سے سٹارٹ اپ نہیں کرتے اپنے بزنسز کو. دوسری جو ویکنیس تھی، جو یہ کہتے ہیں نا سیونگ ریٹ والا، جو یہ اس کا جواب ہمیں انڈوجنس گروتھ تھیوری سے مل جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو گروتھ ہوتی ہے نا، یہ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، سیونگ ریٹ کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر. ابھی ہم لوگ انڈوجنس گروتھ کی بات کریں گے، اس کا فارمولا بھی یہی ہوتا ہے انڈوجنس گروتھ تھیوری کا، کہ ہماری جو گروتھ ہوتی ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سیونگ ریٹ کے اوپر اور ٹیکنالوجی کے اوپر. اور دوسری ان کا بڑی ہم لوگ ڈیٹیل میں اس کو ذرا پڑھیں گے. سیونگ ریٹ میں اگر ہم لوگ پرماننٹلی انکریز کرتے ہیں تو ہماری گروتھ ریٹ میں انکریز ہوگا. تیسری جو ویکنیس یہ تھی ٹیکنالوجی والی، وہ بھی ہمیں اس کا جواب بھی انڈوجنس گروتھ تھیوری والی دے دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہمارا انڈسٹری کا اسٹرکچر اچھا ہوگا، ہماری ٹیکنالوجی اچھی ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں آؤٹ پٹ بہت زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجیکل پروگرس کی وجہ سے نان ڈیمینشنگ ریٹرنس ہوتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جو ویسے تو ہوتا ہے نا کہ اگر ہم لوگ ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتے تو ہر چیز ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ڈیمینشنگ ریٹرنس ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ ٹیکنیکل پروگرس ہوتی ہے تو نان ڈیمینشنگ ریٹرنس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری گروتھ ہوتی ہے. آگے اب ہم لوگ چلتے ہیں انڈوجنس گروتھ تھیوری. اس میں سے بس مین کنسیپٹ آپ کا ہونا چاہیے، اس کی ویکنیسز کا پتہ ہونا چاہیے، اور مین یہ بات کیا کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. انڈوجنس گروتھ تھیوری کی بات کرتے ہیں. انڈوجنس گروتھ تھیوری، اس کو ہم لوگ نیو گروتھ تھیوری بھی کہتے ہیں. 1980s میں یہ ڈیولپ ہوئی تھی، اور یہ نیو کلاسیکل گروتھ ماڈل کی کرٹیسزم میں اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا. انڈوجنس گروتھ تھیوری یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو میکرو اکنامک ماڈل ہے نا، وہ مائکرو اکنامک فاؤنڈیشن سے ہی ہمیں نظر آتا ہے. یعنی کہ چھوٹے لیول پہ آپ لوگ دیکھیں، جیسے ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اپنے بجٹ کو دیکھ کے ہی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے فارمز کیا کرتی ہیں، پروفٹس کو دیکھ کے ہمیشہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کرنا ہے. تو ہمیشہ جیسے چھوٹے لیول کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، ویسے کہ بڑے لیول کے لوگ بھی سیم انہی کی، وہ بھی ان کی سیم ان کی جو ہے نا وہ ایزمپشنز ہوتی ہیں کہ پروفٹ کو ہم لوگوں نے بڑھانا ہے. اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں ایک تو لیبر ہے اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور ٹیکنالوجیز کو بھی استعمال کرنا چاہیے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم لوگ ان دونوں کا استعمال کرتے ہیں تو کانسٹنٹ ریٹرنز ٹو اسکیل ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ نے کیپٹل نہیں بڑھانا، آپ نے ایک تو آپ لوگ ساتھ لیبر بڑھائیں، ساتھ میں آپ لوگ ٹیکنالوجیز کو بھی بڑھائیں. ان کی پالیسی یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اکانومی ہے نا، اس میں گروتھ ریٹ ہم لوگ لانگ رن میں ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں. سولو ماڈل تو یہ کہتا ہے نا کہ سیونگ ریٹ کا کوئی تعلق ہوتا ہی نہیں ہے گروتھ کے ساتھ، لیکن انڈوجنس والے کہتے ہیں کہ سیونگ ریٹ کا تعلق ہوتا ہے ہماری گروتھ کے ساتھ. جیسے آپ لوگ دیکھیں کہ گروتھ ریٹ کو بڑھانے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے اور ریسرچ کے لیے مختلف قسم کی سبسڈیز دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جب بھی کسی چیز کے اوپر سبسڈیز دی جاتی ہیں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر، تو کیونکہ ہم لوگ ان کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر نئے انوویٹو طریقے لے کے آتے ہیں. ہماری ٹیکنالوجی جو ہے نا، ٹیکنالوجی وغیرہ ہماری امپروو ہوتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے. میتھمیٹیکلی اگر ہم لوگ اس کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں y=a کے. اچھا، یہاں پہ ان کا جو فنکشن ہوتا ہے اس میں یہ الفا کو یوز نہیں کرتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ نان ڈیمینشنگ ریٹرنس ٹو فیکٹرز ہوتے ہیں. یہی کہتے ہیں کہ ہمارے جو آؤٹ پٹ ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے دو چیزوں کے اوپر. ایک تو ہے ہماری ٹیکنالوجی اور دوسری ہوتی ہے ہماری سیونگ. یہاں پہ اس کا جو اپنے فارمولا یاد رکھنا ہے نا، وہ صرف یہ والا آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ جو اوپر پوری کہانی لکھو نا، لیو دیٹ، وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی. یہ کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ جو ہوتا ہے نا، ہمارے آؤٹ پٹ کا گروتھ ریٹ دو چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی کہ گروتھ ریٹ آف آؤٹ پٹ، وائی کیا ہے، آؤٹ پٹ،
از اکول ٹو ایس اے. ایس کیا ہے؟ ہماری سیونگ ریٹ, اور اے کیا ہے؟ ہماری ٹیکنالوجیکل پروگرس. جتنی زیادہ ہمارے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہوگی, سیونگ ریٹ ہمارا اچھا ہوگا, تو اتنا ہی زیادہ ہمارا گروتھ ریٹ کا آؤٹ پٹ ہوگا. اب یہ جو فیکٹرز آف پروڈکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, وہ ڈفرینٹ طریقے سے ذرا کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ لیبر اور کیپٹل کی بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ لیبر کو فار ایگزامپل ہم لوگ نہیں چھیڑتے, ٹھیک ہے, اب ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیپریسیشن نہیں ہو رہی, یعنی کہ ایک لیبر ہے وہ ایک سے زیادہ کیپٹلز کو فار ایگزامپل وہ ہینڈل کر رہا ہے. اس صورت میں اگر ہم لوگ کیپٹل کو بڑھاتے ہیں تو ہمارا جو کیپٹل پر لیبر ہے وہ بڑھ جائے گا, اور ہمارا آؤٹ پٹ پر لیبر بھی بڑھ جائے گا. یہ اس کنڈیشن میں جب ڈیپریسیشن نہیں ہو رہی, لیبرز اچھے طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں, یہ والی جو سچویشن ہوتی ہے یہ کیپٹل ڈیپننگ ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل ڈیپننگ آپ لوگ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ زیادہ لیبر کے ہاتھ میں اگر آپ لوگ ایک سے زیادہ کیپٹل دے دیں گے تو ڈیپریسیشن بھی نہیں ہوگی, وہ ایفیشینٹ طریقے سے اس کو کر سکے گا. لیکن اگر ڈیپریسیشن ہونا شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں, آپ کیپٹل کے ساتھ ساتھ سپلائی بڑھائیں, لیبر کی بھی سپلائی بڑھائیں, اور وہاں پہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کا جو کیپٹل پر لیبر ہے نا وہ کانسٹنٹ ہو جائے گا. یہ والی سچویشن ہوتی ہے کیپٹل وائڈننگ کی, یعنی کہ آپ لوگ کیپٹل بھی بڑھا رہے ہیں ساتھ میں لیبر بھی بڑھا رہے ہیں. تو ایک تو یہی کہتے ہیں کہ اگر لیبر اور کیپٹل والی جو چیز ہے نا, یہ والی دو فیکٹرز آف پروڈکشن, یہ آپ لوگ دو طریقے سے بڑھا سکتے ہیں, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کے اوپر. اب یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کیپٹل آپ لوگ یوز کریں گے اور زیادہ پاپولیشن کو یوز کریں گے تو اس سے آپ کا جو کیپٹل پر لیبر ہے نا, یعنی کہ ایک تو وہ بھی سیم رہے گا, یعنی کہ ہر لیبر کے حصے میں آنے والا کیپٹل بھی سیم رہے گا, کیونکہ مطلب دونوں چیزوں کو بڑھا رہے ہیں, اور ادھر سے اگر دیکھا جائے تو پر کیپٹل آؤٹ پٹ بھی سیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے, کیپٹل وائڈننگ والی سچویشن بھی ہم لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں فار ایگزامپل ہم لوگ کیپٹل کو فکس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ہم لوگ صرف دیکھتے ہیں لیبر کو. پہلے تو یہ سچویشن تھی نا, ہم لوگوں نے کیا کیا, لیبر کو فکس رکھا, کیپٹل کو بڑھایا. پھر ہم لوگوں نے دوسری سچویشن وہ دیکھی جس میں ہم لوگوں نے لیبر اور کیپٹل دونوں کو بڑھایا. اب تیسری سچویشن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیپٹل کو فکس کر کے دیکھیں اور لیبر کو آپ لوگ بڑھا دیں, کہ صرف لیبر کو بڑھانے سے ہماری گروتھ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز تو ٹھیک ہے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارا آؤٹ پٹ ایکسپینڈ کرتا ہے جب ہمارے لیبر زیادہ آورز یعنی کہ زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, زیادہ ٹائم کام کرتے ہیں, ہمارا آؤٹ پٹ بڑھتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے پوری دنیا میں پہلے لوگ ایک ہفتے میں 6 دن کام کرتے تھے, لیکن کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ 6 کے بجائے 5 دن کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر بھی ان کی اکنامک گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے 2 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب عورتیں بھی کام کرتی ہیں, یعنی کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک گھر کا ایک مرد کما رہا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ پورے ہفتے میں 6 دن کما رہا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, وہ صرف مرد نہیں کما رہا, اب مرد ہفتے میں 5 دن کام کر رہا ہے, ادھر سے عورت بھی 5 دن کام کر رہی ہے. تو ٹوٹل گھر کے افراد کتنے گھنٹے لگا رہے ہیں؟ 10 گھنٹے لگا رہے ہیں. پہلے 6 تھا, اب 10 ہو گئے. ایک تو یہ مین وجہ ہے, ٹھیک ہے, کہ لیبر کی وجہ سے آؤٹ پٹ اس وجہ سے بھی بڑا ہے کیونکہ اب زیادہ لیبر موجود ہے ہمارے یہاں. اچھا, دوسری چیز جو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ہیومن کیپٹل کی, یعنی کہ آپ کے لیبر کی کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے. جتنے زیادہ پڑھی لکھی لیبر ہوگی, ان کے پاس اسکلز جتنے زیادہ اچھے ہوں گے, اتنے ہی زیادہ وہ زیادہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں سیم کیپٹل کو یوز کرتے ہوئے. جاپان اور جرمنی میں یہ ایگزامپلس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر وہ کیپٹل نہیں بھی بڑھاتے, لیکن صرف اگر لیبر کی اسکلز اچھی ہیں نا, تو وہ ایک مشین سے ہو سکتا ہے کہ 6-7 وہ آؤٹ پٹ بنا لیں, کیونکہ وہ اپنی اسکلز کو استعمال کرے گا. تو لیبر اور کیپٹل کا یہ والے جو ہے نا, یہ 3 طریقے بتاتے ہیں کہ ان کا تینوں آپس میں تعلق ہوتا ہے. ایک وہ سچویشن جس میں لیبر کو آپ نے کیا کیا, کانسٹنٹ رکھا, کیپٹل بڑھایا. دوسری وہ سچویشن آپ نے دونوں کو بڑھایا. تیسری وہ سچویشن جس میں آپ لوگوں نے کیپٹل کو بھی بڑھایا, لیبر کو بھی بڑھایا. تیسری وہ سچویشن جس میں کیپٹل کو آپ نے فکس رکھا, لیبر کو آپ نے بڑھایا. چوتھی وہ سچویشن جس میں آپ لوگوں کی لیبر کے پاس اسکلز ہونا ضروری ہوتے ہیں. تو یہ سارے فیکٹرز ڈیپینڈ کرتے ہیں, اسی بیس پہ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ گروتھ بڑھ سکتی ہے. دوسری بات یہ کرتے ہیں لینڈ کی. لینڈ کے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو لینڈ جو ہوتا ہے نا, ہمیشہ کسی بھی ملک کے اندر وہ فکس ہی ہوتا ہے. تو لینڈ کے اوپر بھی ہمیں ڈیمنیشنگ ریٹرنس دیکھنے کو ملتے ہیں. یعنی کہ اگر لینڈ اگر آپ نے کانسٹنٹ رکھی ہے, ٹھیک ہے, 10 ایکڑ کی زمین ہے, آپ اس کے اوپر پروڈکشن کر رہے ہیں, اس کے اوپر پہلے آپ لوگوں نے لیبر لگائے ہوئے تھے, 10 بندے لگائے ہوئے تھے. اب آپ کیا کرتے ہیں, 50 بندے لگا دیتے ہیں. شروع میں آپ لوگوں کو ظاہر ہے کہ آؤٹ پٹ بہت اچھا ملے گا کہ ایک ہی زمین کے اوپر زیادہ لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ہر زمین کی اپنی کوئی کیپیسٹی ہوتی ہے, وہ اس کیپیسٹی سے زیادہ آپ کو پروڈیوس نہیں کر کے دے سکتی. اس کی جگہ ہی اتنی ہے, جگہ لمیٹڈ ہے. تو اگر آپ لوگ 100 لیبر لگا دیں گے نا, تو وہ ویسا رزلٹ آپ لوگوں کو بڑھتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اب جہاں پہ یہ سچویشن جو ہوتی ہے نا,
یہاں پہ ہماری کام کرتی ہے ٹیکنالوجی. آپ لوگ فرٹیلائزرس کا استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگ مختلف مشینریز کا استعمال کرتے ہیں, آپ لوگ اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, مختلف طریقے سے آپ لوگ ویجیٹیبلس وغیرہ. تو لینڈ کو آپ جو ہے نا ٹیکنالوجی کو بھی امپروو کر کے آپ لوگ ایفیشینٹلی اس کو یوز کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ بات کرتے ہیں انڈوجنس تھیوری والے کہ ہماری جتنی بھی گروتھ وغیرہ ہوتی ہے اس میں ٹیکنالوجی کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اگر آپ لوگ صرف لیبر وغیرہ کو اگر آپ لوگ دیکھیں, فار ایگزامپل اگر ہم لوگ نے یہ جو اوپر ہم لوگ نے سچویشن دیکھی تھی وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ٹیکنالوجی کا, نئی انوویٹو طریقوں کا, جیسے ہم لوگوں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر انسانوں کے اسکلز اچھے ہیں تو اچھے طریقے سے پروڈیوس کریں گے. تو یہی بات انڈوجنس والے کرتے ہیں کہ اسکلز کا ہونا, ٹیکنالوجی کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. زمین کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں وہاں پہ جتنے زیادہ آپ لوگوں کے پاس اسکلز ہوں گے اتنے زیادہ آپ لوگ ایفیشینٹ طریقے سے آپ لوگ کریں گے پروڈکشن. صرف ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی گروتھ ہوگی, صرف زمین اس میں میٹر نہیں کرتی. بہت سارے ایسے ممالک جیسے کہ یورپین کنٹریز ہیں, جاپان ہے, سنگاپور ہے, ہانگ کانگ ہے, یہ والے ممالک بہت چھوٹے ہیں, ان کی زمین بہت کم ہے لیکن ان کا گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. اور اس کی برعکس جو دوسرے جو کنٹریز ہیں, ساؤتھ ایشیا, لیٹن امریکہ, افریقن کنٹریز, ان کے پاس زمین بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہیں. تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ صرف زمین کردار ادا نہیں کرتی گروتھ کے اندر, ٹیکنالوجی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. کیونکہ یورپین کنٹری, جاپان, سنگاپور, ان کے پاس ٹیکنالوجی اچھی ہے, زمین بھلے ہی کم ہے لیکن اس کے بعد ٹیکنالوجی اچھی ہے, تو ٹیکنالوجی کا اس میں اثر ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہم لوگ نیچرل ریسورسز استعمال کرتے ہیں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ہماری پروڈکشن کے اندر. وہ والے را مٹیریل جن کو آپ لوگ رینیو کر سکتے ہیں, بار بار یوز کر سکتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ لوگ پروڈکشن کو بڑھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ٹیکنیکل نالج کی یہ بات کرتے ہیں کہ پروڈکشن پروسیس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اوور آل اس میں جتنی بھی مین فیکٹرز ہیں نا وہ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور 3 کنڈیشنز بتاتے ہیں اس کی لیبر اور کیپٹل کی, اور یہ والا فارمولا آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونا چاہیے. اور اس میں سے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے. یہ والا جو چیپٹر ہے بہت سارے بچے گھبرا جاتے ہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ اس میں ارریلیونٹ جو ڈیریویشنز وغیرہ ہوتی ہیں. جب آپ لوگوں کی جو انسٹرکٹرز ہوتی ہیں نا ان کا ہوتا ہے نا جب سیشن لیں, آپ لوگ ان سے کہیں نا کہ یہ ڈیریویشن نہیں سمجھ آ رہی, ذرا یہ سمجھا دیں, تو وہ آپ کو یہی کہتی ہیں کہ یہ والی ڈیریویشنز آپ کے پیپر میں نہیں آتی, کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی 2 گھنٹے لگا کے اتنی مشکل سے سمجھاؤں. تو اتنے کی ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے, تو لیو دیٹ, ٹھیک ہے. باقی مین جو اس میں کنسیپٹ تھے وہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونے چاہیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا, کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.